بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब को अपनी आफियत में रखे, ईमान के साथ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ामंदी के साथ अल्लाह ताला हमसे हमारी नस्लों से राज़ी हो जाए, अल्लाहुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह क्लास का आगाज़ दुआ से करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। चलिए इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आने से पहले आप सब ने अपनी नियतों का जायज़ा लिया होगा। अब अपनी नियतों को रिवाइवल करते हैं। अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु स्वालिहा वजअलहु लिवजहिका खालिसा वला तजअल लिअहदिन फीहि शैआ अल्लाहुम्मा अस्लिह नियतिना व ज़ुर्रियतिना व ज़ौजिना अल्लाहुम्मा आमीन। हम देख रहे थे कि जो लोग कुरान से एराज़ बरतते हैं, यानी मुराद है कुरान से एराज़ के नुकसानात ना। सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो इंसान की ज़िंदगी है, यानी इंसान बेसिकली गुमराही की तरफ निकल पड़ता। जो पहला एराज़ देखा था कि कुरान से जो लोग एराज़ बरतते हैं, फिर वो इंसान जो है वो गुमराही की तरफ चल पड़ते हैं। तो मैं और आप भी देखें तो हमारी ज़िंदगियों में जो गुमराही है, कहीं वो कुरान मजीद के एराज़ की वजह से तो नहीं है। तो इंशाअल्लाह इस चीज़ को चेक कीजिएगा। और दूसरा जो कुरान से एराज़ के नुकसानात हैं वो क्या कि फिर ज़िंदगी तंग होना शुरू हो जाती है ना, कि जो लोग कुरान से एराज़ बरतते हैं फिर उनकी ज़िंदगी में तंगी आना शुरू हो जाती है। कैसे? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाती हैं, वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक आततक आयातुना फ़नसीतहा वकज़ालिकल यौमा तुन्सा। और जिसने मेरी नसीहत से मुँह फेरा तो बेशक उसके लिए तंग गुज़रगान है। तंग गुज़रान है मुराद है कि उसकी ज़िंदगी तंग है और हम उसे क़यामत के दिन अंधा करके उठाएंगे। कहेगा, ए मेरे रब, क्या कहेगा, तूने मुझे अंधा करके क्यों उठाया, हालांकि मैं तो देखने वाला था। वो फरमाएगा, इसी तरह तेरे पास हमारी आयात आई थी तो क्या किया, तो तूने उन्हें भूल गया। मुराद है कि तू उन्हें भूल गया और इसी तरह आज तू भुला दिया जाएगा। वकज़ालिकल यौमा तुन्सा, और आज तू भुला दिया जाएगा। कितनी मतलब जैसे आयत को पढ़ो ना तो ऐसा लगता है कि वाकई जो लोग अल्लाह से ताल्लुक़ किए बगैर इस दुनिया से चले जाते हैं ना, अल्लाह की आयत पर गौर व फिक्र नहीं करते, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को नहीं ढालते, उनके मुताबिक अपने एक्शंस को नहीं लाते, तो वो तो अंधों की तरह है ना। और फिर वही बात है कि जब दुनिया में इंसान अल्लाह ताला को भूल के जिएगा तो कैसे हो सकता है कि आखिरत में उनको ना भुलाया जाए ना।
مطلب کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ممکن ہے، بالکل ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات واضح بتا رہی ہیں کہ پھر آج تو بھلا دیا جائے گا۔ تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ جو دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد کے ساتھ جیے تو وہ کل جسے کہا جائے امن میں، کل جسے کہا جائے بہت خوف میں ہوں گے۔ نہیں، آج جو خوف میں جی گئے، اللہ کی یاد کے ساتھ جی گئے، اللہ کے تقوی کے ساتھ زندگی گزاری، تو کل وہ امن میں ہوں گے۔ اور آج جو بہت لگژریز میں جسے کہا جائے بہت ہائی فائی ان کی زندگی ہے، اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ موج مستی ہے، تو کل پھر ان کے لیے زندگی بہت تنگ ہو جائے گی، خوف والی زندگی ہو جائے گی نا۔ تو اصل بات کیا ہے کہ میں اور آپ دیکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے کہ خوف اور امن کو جسے کہا جائے یعنی دنیا میں بھی انسان خوف زدہ رہے اور آخرت پہ بھی جسے کہا جائے خوف زدہ رہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے نا۔ یعنی خوف اور امن، آج اگر خوف زدہ ہو کے اللہ کے ڈر کے ساتھ زندگی گزاری تو کل امن ہی امن اللہ کے اذن سے انشاءاللہ۔ اور اگر آج جسے کہا جائے بے خوف ہو کے زندگی گزاری تو کل پھر زندگی بڑی خوف زدہ ہو جائے گی نا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین انداز سے اللہ کی جو نصیحت ہے، اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، اس کی طرف رجوع کرنے والا بنا دے، تاکہ ہماری زندگی بہترین انداز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق ہو جائے۔ اللہم آمین۔ چلیے انشاءاللہ موو آن ہو جائیں گے، اور آج ہماری سورہ الانشقاق آیت نمبر 20 سے 25 ہے۔ ہماری آج یہ بڑی صورت بھی کمپلیٹ ہو جائے گی باذن اللہ۔ آپ سب ریڈی ہیں؟ سب نے مصحف کھولا ہوا ہے؟ جی سب نے کھولا؟ چیز اچھا نسرین کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے، باقی لوگ بتائیں۔ ہاں پہلے اس کا لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ان آیات کو دیکھیں گے، اس کی انشاءاللہ ریسیٹیشن دیکھیں گے۔ چلیے آیت نمبر 20 سے دیکھیے، فما پس کیا ہے، لہم انہیں، لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لاتے، و اذا اور جب، کیا قرئ پڑھا جاتا ہے، علیہم ان پر، کیا چیز، القرآن قرآن، لا یسجدون نہیں وہ سجدہ کرتے، بل الذین بلکہ، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، یکذبون وہ جھٹلاتے ہیں، واللہ اور اللہ سبحانہ و تعالی اعلم خوب جانتا ہے، بما اسے جو یوعون وہ سمیٹ رہے ہیں، فبشرہم پس خوشخبری دے دیجئے انہیں، بعذاب عذاب کی، علیم دردناک، الا الذین سوائے ان لوگوں کے، آمنوا جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، لہم ان کے لیے اجر اجر ہے، غیر نہ ممنون ختم ہونے والا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس کو ترجمے کے ساتھ یاد کریں گے، تو مطلب ترجمہ بھی یاد کر رہے ہوں گے، اور اس کے ساتھ اگر آپ انشاءاللہ تھوڑا سا حفظ کرتے ہیں نا تو آپ کو پھر آیات کا سیکوینس بھی یاد رہتا اور آسانی ہو جاتی ہے۔ چلیے مجھے امید ہے کہ آپ سب نے مصحف کھولا ہوا ہے، ٹھیک ہے، سب کے سامنے آیات کھلی ہوئی ہیں۔ آیت نمبر انشاءاللہ 20 سے لے کر آنورڈ سورہ الانشقاق ریسیٹیشن دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فما لهم لا يؤمنون، فما لهم لا يؤمنون، وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، بل الذين كفروا يكذبون، بل الذين كفروا يكذبون، والله أعلم بما يوعون،
الله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون الحمد لله رب العالمين الحمد للہ مجھے امید ہے کہ آپ سب نے میرے ساتھ کیا ہوگا انشاءاللہ العظیم سب نے میرے ساتھ پڑھا تھا الحمد للہ تو چھوٹی سی آیات ہیں آج کا لیسن بہت اسمال سا ہے انشاءاللہ تھوڑی سی ہم اس کی تجوید کو دیکھ لیتے ہیں فما لہم لا یؤمنون فما ماں کو ٹو کاؤنٹ اسٹریچ کیجیے گا ماں موٹا نہیں کیجیے گا ماں جیسے ایک دم نارمل رکھیے گا میں بھی نہیں میں بھی جیسے کہا جائے صحیح ریسیٹیشن نہیں ہے تو پھر اس میں آپ فما کو نارمل رکھیں لہم ہم پہ دیکھیے یہ جو ہا ہے نا یہ ہا نہیں ہے نا اس کا خیال رکھیے گا میم پہ آپ کا جو غنہ ہے وہ ناقص غنہ ہے اس کے بعد دیکھیے لا کو بھی اما اور لا دونوں الف مدیہ ہے ٹھیک ہے یؤمنون حمزہ پہ بہت جرک واضح ہوگا آواز ہلکی سی اس میں ایلیویٹ ہوتی ہے یؤمنون ٹھیک ہے تو میک شور اس کو واضح کیجیے گا اور جب روکیں گے تو 2 4 6 کاؤنٹ کے ساتھ ٹھیک ہے اور یہ مد العارض لسکون بن جائے گی ایزا زا کا مخرج زانی زا ہے ٹھیک ہے ایزا 2 کاؤنٹ آپ نے اس کو اسٹریچ کرنا ہے اور یہ الف مدیہ پوری ٹھیک ہے قوری ہر ایک کو پورا اس کا حق دینا ہے ٹھیک ہے قوری پوری ٹھیک ہے ہے یہ نہیں ہے پھر دیکھیے حمزہ کے بعد فوراً سیم حلق کا مخرج ہے لیکن مڈل آف تھروٹ سے نا پوری علیہم عین پھر آپ کو آواز ہونا چاہیے تاکہ آپ حمزہ اور عین کے اندر ڈفرینشیٹ کر سکیں کہ ایک جو حلق کا وہ حصہ ہے جو کہ کلوز ٹو آپ کے چیسٹ ہے نا اور ایک حلق کا وہ حصہ جو کہ آپ کا مڈل پارٹ ہے وسط الحلق تو عین وسط الحلق سے لئی آپ کا لین ہے لے نہیں پڑھنا علیہم لے نہیں لئی ای بئی تئی اوکے سے سیم اسی طرح لئی علی ٹو کاؤنٹ ہی مول لام پہ باؤنس نہیں کیجیے گا ہی مل ایسے کر کے نہیں علی مل را کو ہیوی کیجیے گا اور کو 2 کاؤنٹ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف متیہ ہے اس کو بھی آپ نے 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے اور نون کی دمہ بہت آپ کی واضح ہونی چاہیے آپ کا لپ بہت اسمال ہو لا یسجدون یس ویسلنگ ساؤنڈ بھی واضح ہوگی اور آپ دیکھیے گا کہ جو آپ کی ٹپ آف دا ٹنگ ہے وہ آپ کی جو ہے نا دانتوں کے پیچھے ہوں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کی وسلنگ جسے کہا جائے ایزیلی ہوں گی نا لا کو 2 کاؤنٹ الف مدیہ یس جی میں یہ ساؤنڈ نہیں ہو یہ ایئر نہیں نکلنی چاہیے کیونکہ یہ قطب الجدن لن جسے کہا جائے ہاں تو اس میں یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ آواز وہ رک جاتی ہے نا تو پھر آپ دیکھیے یس جو اب ایئر نہیں نکل رہی آپ کو خود فیل ہوگا نا تو یہ والا ساؤنڈ نہیں لا یسجدون پھر آپ روکیں گے تو نون پہ جو غنہ ہے آپ کا یہ جسے کہا جائے ایک تو ناقص غنہ ہے لیکن 2 4 6 مد العارض لسکون اچھا اس بات کا خیال رکھیں یہاں پہ نا سجدہ تلاوت آ گیا نا تو اب اس سجدہ تلاوت کا جو احکامات ہے اس میں سے یہ ہے کہ جو سب سے پہلے یہ سوچیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا بھی ہے ڈیورنگ ریسیٹیشن جیسے نماز کے اندر اور نہیں بھی کیا تو بیسیکلی کیا ہے کہ فرض نہیں ہے اگر آپ
کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ اللہ کے اذن سے ہر سجدہ انسان کو اللہ سے قرب دیتا ہے، مراد ہے کہ آپ کا تعلق اپنے رب کے ساتھ اسٹرانگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ نہیں کرتے تو آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، بس اس اجر سے محروم رہیں گے جو آپ سجدہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ سنت دونوں ہے، آپ نے دونوں طریقے سے بعض آیات پہ آپ نے سجدہ کیا ہے اور بعض میں نہیں بھی کیا، تو ٹھیک ہے، فرض کے درجے پر نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کوئی بھی اگر آپ سنت سمجھ کے عمل کرتے ہیں تو آپ کو اجر ملے گا انشاءاللہ العظیم باذن اللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا فوراً سجدہ کر لیں؟ تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ سجدہ فوراً کر لیں یا جیسے ہی ریسیٹیشن کمپلیٹ کر لیں تو دونوں طرح سے انشاءاللہ العظیم اوکے ہے، ٹھیک ہے؟ واللہ اعلم بالصواب۔ بل الذین بل الذین، اچھا فوراً سجدہ کر لو تو یاد رہتا ہے نا، جیسے ہم ایسا کرتے ہیں سجدہ کر لیتے ہیں، آپ سب بھی سجدہ کر لیں تو اس سے کیا ہوا، ہمیں یاد رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی اپنی جگہوں پہ کوئی، اچھا اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ اگر آپ یہ سجدہ کر رہے تو وضو کی شرط ہے، ٹھیک ہے؟ اب ویسے تو ہم جب ریسیٹیشن کرتے ہیں تو ہمارا وضو نہیں، مطلب وضو کے ساتھ کرتے ہیں، یہ افضل ہے تلاوت کے اندر، لیکن جسٹ ان کیس کبھی آپ جیسے کہا جب ریسیٹیشن کر رہے ہو اور آپ کی آپ کا ایک وہ ہوتا ہے نا کہ مجھے اتنی تلاوت کرنی ہے، جیسے 1/4 کرنی ہے، ہاف کرنی ہے، جس پر ڈے کرنی ہے، اب ڈیورنگ ریسیٹیشن اب آپ کو ظاہر بات ہے سو مینی کام تو ہوتے ہیں، کبھی کبھی آپ کا وضو نہیں رہتا، یس آپ نے کر لیا تو دیٹس اوکے، تو پھر ایسے موقع پر کیا ہے کہ آپ وضو کے، یعنی اس میں شرط نہیں ہے کہ وضو کے ساتھ ہی آپ سجدہ کریں گے، کیونکہ یہ نماز کے لیے وضو شرط ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن کے لیے افضل ہے، بہترین ہے کہ آپ وضو کے ساتھ ہی اس کو پڑھیں، اور یہی ریکمینڈڈ ہے، لیکن ہم اس کو فرض کے درجے پہ نہیں لیں گے، افضل ہے، لیکن اگر کوئی جیسے اگر آپ کو بہت ساری آپ کو ماشاءاللہ قرآن کا حصہ زبانی یاد ہے تو آلویز تو آپ وضو میں نہیں ہوتے، انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کوئی ایسے احکامات ڈالی نہیں جس میں اور آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر اتنا مشکل بنا دیں نا، تو آپ کو جو زبانی یاد ہوتا ہے آپ پڑھتے رہتے ہیں، ہے نا، قرآن کا حصہ، چاہے آپ کا وضو ہے یا نہ ہے، تو بہتر ہے کہ افضل تو ہے وضو کے ساتھ، نہیں ہے تو آپ اس کے بغیر بھی ایسے سجدہ کر لیتے ہیں، آپ سب بھی انشاءاللہ کر لیجئے۔ چلیے الحمدللہ، اس میں سجدہ تلاوت کی دعا آتی ہے، اگر آپ میں سے جس کو یاد ہے تو ٹھیک ہے، نہیں یاد ہے تو پھر آپ کوئی بھی دعا انشاءاللہ بِإِذْنِ اللہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں، یہاں تک دیکھ لیا، بل الذین بل الذین، یہ دیکھیے کہ الحمدللہ لام کی جو کسرہ ہے اس کو شارپ رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دیکھیے کفرو، رو کو آپ نے 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور را ہے بھی رہے گا، یکذبون دال ہے، اور کاف پہ آپ دیکھیں شد بھی ہے نا، جی جی بالکل آپ ہولڈ کر سکتے ہیں سسٹر، الحمدللہ قرآن کا آپ ہولڈ بھی کر سکتے ہیں، جب آپ پڑھ سکتے ہیں وداؤٹ وضو کے، تو پھر آپ ہولڈ کرنے میں تو کوئی بھی حرج نہیں ہے نا، دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری اگر ہم پہ پابندی لگائی ہوتی تو آج سب سے زیادہ جو مشکل لگتا ہے بچوں کو وضو کرنا ہی مشکل لگتا ہے نا، اور اس کی وجہ سے ان کو نماز بھاری لگتی ہے، قرآن پڑھنا بھاری لگتا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ ایون آپ بچپن سے بھی عادت ڈالیں، ایون ہم بھی کتنی کوتاہی کرتے ہیں، تو آپ دیکھیے الحمدللہ رب العالمین، ہاں نماز کے لیے، طواف کے لیے وضو شرط ہے، اس کی کچھ چیزوں میں کنڈیشن ہے کہ آپ اس کے بغیر آپ کی نماز ایکسیپٹ ہی نہیں ہونی، طہارت کے بغیر نا، تو الحمدللہ جو رخصت ہے اللہ کے اذن سے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو دیکھیں ہم ایزیلی کر سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے، اور اگر میں نے اب یہی آپ کو بارہا کہا کہ افضل یہی ہے کہ وضو کے ساتھ ریکمینڈڈ بھی میں آپ کو یہی کہوں گی، لیکن جسٹ ان کیس انسان ہونے کے ناطے کبھی صحت ہے، کبھی صحت خراب ہو رہی ہے، اب آپ قرآن نہیں اٹھا رہے، اب میں وضو کیسے کروں، ہوتا نہیں کبھی خدا نہ خواستہ کوئی بیماری آ گئی ایسی ہے کہ بستر سے کمر کی کوئی درد تکلیف ہوگا، آپ اٹھ ہی نہیں پا سکتے، اب آپ ایسے موقع پر کہیں میں وضو کروں پھر میں پڑھوں، نہیں، اللہ نے اتنی مشقت میں نہیں ڈالا، آپ وہیں پہ لیٹے لیٹے بس انشاءاللہ اپنے مصحف کے ساتھ یا اپنے فون پہ جو بھی قرآن کا ایپ ہے آپ اس سے پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ العظیم۔
واللہ اعلم بالصواب. آگے دیکھیں بل الذین لام کی کسرہ کو شارپ رکھے گا. کفروا رو کو ٹو کاؤنٹ، یہ آپ کا واو مت دیا. یکذبون زائل ہے، میک شور اس کا زائی سے نہیں تعلق ہے، روکیں گے تو 2 4 6 کاؤنٹ. واللہ لام جلالہ ہے بھی اعلم، حمزہ اور عین کو واضح کیجیے گا. بہت سے لوگ اعلم پڑھ دیتے ہیں، ایسے کر کے جھٹکا جھٹکا دیں گے تو صحیح نہیں. بہت زیادہ بہت ایگزیجریشن میں نہیں، ایسے کر کے نہیں، اعلم نہیں، اعلم بس ایسے کہ آئین میں توسط بھی ہو، ٹائم بھی ہو، لیکن یہ کہ لائک حمزہ اور آئین کا ڈفرنس پتا ہو کہ پہلے میں نے پڑھا پھر آئین کو مرج کیا. ٹھیک ہے. نہ ہی بہت ایگزیجریشن کہ اعلم، یہ صحیح نہیں ہے. نہ ہی اعلم اعلم، ایسے نہیں، جھٹکا نہیں دینا. ٹھیک ہے. تو ذرا سا توسط ٹائم دیجیے گا. اعلم اعلم. ٹھیک ہے. منہ کی آپ میک شور کیجیے گا کہ دمہ شارپ ہو. بی ما 2 کاؤنٹ الحمدللہ. ماں کو آپ نے 2 کاؤنٹ پڑھنا، الف مت دیا. یوعون یوعون. ٹھیک ہے. نیزل ساؤنڈ اینڈ میں ڈالے گا یو، اور پھر آپ اون پہ اگر آپ روکتے ہیں تو 2 4 6 مد العارت للسکون. فبشر را کو ہیوی نہیں کیجیے گا کیونکہ را سے پہلے شین کے نیچے کسرہ ہے. فبشر نہیں، شیر. تو شیر کو آپ نے را کو لائٹ رکھنا ہے. فبشرہم ہم. ٹھیک ہے. تو میک شور یہ آپ دیکھیے کہ میم ساکن کے بعد با ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ اخفا. میم شفوی میں اخفا ہے نا، کیونکہ میم ساکن کے بعد میم آتا ہے تو ادغام میم شفوی. ٹھیک ہے. میم ساکن کے بعد با آتا ہے تو اخفا میم شفوی. با کے علاوہ جو ریسٹ آف دا لیٹرز آتے ہیں پھر وہ کیا کہلاتے ہیں بیسیکلی؟ پھر وہ کہلاتے ہیں با کے علاوہ پھر وہ اظہار میم شفوی. ٹھیک ہے. بعذاب بعذاب ذا کو 2 کاؤنٹ آپ نے پڑھنا ہے. بعذاب. پھر علیم علیم. تو بعذابن پہ دیکھیے ذا الف مت دیا اور پھر تنوین کے بعد حمزہ نیکسٹ لیٹر میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو میک شور یہ اظہار حلقی ہے، یعنی بن کی آواز بہت کلیئر ہونی چاہیے. پھر جو غنہ ہے وہ ناقص ہے. علیم آپ روکیں گے 2 4 6 مد العارت للسکون. میک شور جو میم کا ساؤنڈ ہے وہ واضح ہونا چاہیے. علیم. ٹھیک ہے. اب میں لیم پہلے سے نہیں پڑھ رہی، جیسے ہم جو تجویز سے نہیں پڑھتے، ہم پہلے سے علیم لیم نون یعنی نیزل ساؤنڈ پہلے سے لے کر آ رہے ہیں، جبکہ آپ کو لی کو اسٹریچ کرنا ہے 2 4 6 تک، پھر میم کو آپ نے اینڈ میں واضح کرنا ہے. علیم. اب یہ آپ کا پراپر وے میں ہوا کہ آپ نے میم کو واضح کیا. ٹھیک ہے. پڑھنے کو الا الذین آمنوا. اچھا اس میں ٹائم نہیں دیجیے گا کیونکہ اکثر کرتے الا الذین، نہیں الا الذین. فوراً آپ نے اس کو تھوڑا سا مطلب بہت ہولڈ نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا، بہت زیادہ ٹائم نہیں دینا، تو اس پہ پھر آپ کی اسٹریچنگ ہو جاتی ہے اگر آپ بہت زیادہ ٹائم دیتے ہیں. الا الذین زی کو 2 کاؤنٹ. منو کو آپ کو مد البدل ہے 2 کاؤنٹ. نو واو متیا. وعاملوا الصالحات. ٹھیک ہے. وعاملوا الصا پورا فل آف ماؤتھ کے ساتھ آپ کی لپ آپ کی نارمل پوزیشن میں ہوں گے. سو کیونکہ فتحہ ہے، لیکن میک شور آپ کی جو بیک آف دا ٹنگ ہے وہ آپ کی ہے وہ مطلب اوپر کی طرف اٹھے گی. اور میک شور کیجیے گا کہ جیسے روٹ آف دا ٹنگ کو اوپر اٹھائیں تو میک شور اس بات کا خیال رکھیے گا کہ سو ہے یا سین ہے یا سین. ہاں تو سوری جی ہاں، ان تینوں کا جو مخرج ہے انشاءاللہ آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ کی جو ٹپ آف دا ٹنگ ہے ایسا ایزا ایستی. ٹھیک ہے نا. تو یہ سو سی تو دونوں میں فرق ہے. انشاءاللہ اس کو دیکھیے گا آپ کی ٹپ آف دا ٹنگ بس آپ کے پیچھے رہے گی دانتوں کے، آپ کے جو فرنٹ ایجز اور جو فرنٹ تیت ہیں لوور ان کے بیچ ان بٹوین اور بیک ان کے پیچھے رہے گی. لیکن میک شور سواد کے اندر آپ کی روٹ آف دا ٹنگ ہے اوپر آپ لفٹ اپ کریں گے. ٹھیک ہے. صالحہ کو آپ نے 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. صالحاتی تی کی کسرہ شارپ رہے گی. لہم میم یہاں پہ آپ کا جسے کہا ناقص بننا ہے. اجرون اج. ٹھیک ہے. اجرون اجرون. جن پہ قلقلہ ہے لیکن بہت پرومیننٹ نہیں ہے. رون میک شور یہ آپ کا کیا ہو جائے گا اجرون
نیکسٹ لیٹر میں آپ کو پتہ ہے غائن ہے، حمزہ ہا، عین ہے، عین ہے، غائن خا، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا حروف حلقی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ اظہار حلقی کریں گے، ایسے نہیں کریں گے اجرون، نہیں، اجرون، رون واضح، غیر، یا متی یا لین سوری، غیر، را ہے بھی کہ ممنون، مم پورا اس کو کمپلیٹ کیجیے گا، ناقص غنہ کو ممنون، ٹھیک ہے، اور نیزل ساؤنڈ اینڈ میں دیجیے گا۔ چلیے، جزاک اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیک، انشاءاللہ موو آن ہو جاتے آپ کی ریسیٹیشن، انشاءاللہ آیت نمبر 20 سے 25 آپ نے بیچنی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے حفظ کرنا آسان کر دے۔ چلیے الحمدللہ ہم سب موو آن ہو جائیں گے اپنی گرامر کے سیشن کی طرف۔ ہم نے لاسٹ کلاس میں ہم جملہ اسمیہ نامنل سینٹنسز دیکھ رہے تھے، ہے نا، اور ہم نے اس میں جا شاباش، تو ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ جو جو کنڈیشنز تھیں، ہے نا، یاد ہے نا، ہم دو طرح کے سینٹنسز ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں وربل سینٹنسز اور دوسرے ہوتے ہیں نامنل سینٹنسز، رائٹ، آپ کو یاد آ رہا ہے؟ جو وربل سینٹنسز ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں؟ جملہ جسے کہا جائے فعلیہ، جی الحمدللہ، اور جو جی نامنل سینٹنسز ہوتے ہیں وہ بیسیکلی جملہ اسمیہ، بارک اللہ، اور جملہ اسمیہ کے 2 کمپوننٹ تھے، ٹھیک ہے، یاد ہے آپ کو، مبتدا اور خبر، مبتدا جس سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے، عموماً جسے کہا جائے، اور جو فعلیہ جو خبر ہوتی ہے وہ بیسیکلی مبتدا کے بارے میں کوئی بھی حکم، کوئی بھی جسے کہا جائے خبر بتا رہا ہوتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ مبتدا و خبر، یعنی اگر آپ کو میں نے بتایا تھا کہ تینوں چیزوں میں حالت ہے، جنڈر ہے یا عدد میں کیا کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں گے، الا یہ کہ وسعت میں اگر مبتدا ون ورڈ ہے تو وہ ہمیشہ معرفہ ہوگا، عموماً معرفہ ہوگا، اور خبر جو ہے وہ عموماً نکرہ ہوگی، ہے نا، یہ ہم نے کیا تھا نا، یہ سب کو یاد ہے؟ مجھے ٹیکسٹ میں بتائیے، اتنا میں نے کل کلاس میں بھی اچھی طرح آپ کو یہ کروایا ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ، کچھ لوگ ٹائپ کر رہے ہیں، بارک اللہ فیک، ٹھیک ہے، الحمدللہ سب کو یاد ہے نا، بارک اللہ، ٹھیک ہے۔ ہم نے کچھ کنڈیشنز دیکھی تھی، یاد ہے، یہ تو ہم نے ون ورڈ مفرد کی بات کر لی، لیکن ہم نے دیکھا کہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی بھی سینٹنس جو اسم سے شروع ہو تو آلویز جسے کہا جائے وہ ون ورڈ ہی ہو، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مبتدا کمپاؤنڈ کی شکل میں آتا ہے، تو کیا میرا سوال آپ سے یہ ہے، جی جی بالکل، ایک ساتھ جو سیکوینس ہوتا ہے نا، جو سیکوینس آپ کہہ رہی ہیں سائڈ بائی سائڈ کا مطلب یہی ہے کہ ساتھ ساتھ ہوں گے، جب کوئی بھی سینٹینس ہوگا نا تو آپ یاد رکھیے جو سیکوینس ہے جملہ اسمیہ کی، جو ایک کمپوزیشن ہے، وہ یہ کہہ لیجیے پہلے مبتدا، پھر خبر، اور پھر ریلیونٹ خبر، خبر سے متعلق جو بھی باتیں اور دی گئی ہوں گی، ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی یہ جو ترتیب ہے، یہ جو سیکوینس ہے، یہ جو کمپوزیشن ہے، یہ بدل بھی جاتی ہے، جیسے ہم کوئی بھی چیز بناتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی انسان ہے تو ایرر تو ہوتا ہے، رائٹ، لیکن عموماً جیسے آپ نے دیکھا جو ایک ترتیب ہے، ایک سیکوینس ہے کہ وہ سائڈ بائی سائڈ ہوں گے، پہلے مبتدا ہوگا اور پھر خبر، لیکن کبھی الٹ بھی ہو سکتا ہے، جیسے میں نے آپ کو جار مجرور کی بات بتائی تھی کہ دیکھیے جار مجرور پہلے آ گیا، خبر مقدم آ گئی، اور جسے کہا جائے جو مبتدا ہے وہ مؤخر ہو گیا، لیٹ ہو گیا، رائٹ، تو الحمدللہ کمپاؤنڈ میں، جی جی الحمدللہ کمپاؤنڈ میں بدلتے جاتے ہیں، جی بالکل بدلتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، الحمدللہ، تو اب یہ دیکھیے کہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ چینجز اس انداز سے ہوتی ہیں، تو اب میں نے آپ سے فاطمہ سوری، جیسے یہ ہم نے پڑھا ہے سورۃ انشقاق میں واللیل وما وسق، یہ جو جملہ اسمیہ کے اسم وہ پہلے آ گیا ہے، تو اس کو ذرا مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، وما وسق، تو اس کے درمیان میں وما آ گیا تو یہ خبر بنے گا وسق اور نہیں بنے گا؟ ایک خبر انشاءاللہ خبر بنے گا، کیونکہ انشاءاللہ بارک اللہ سے شبینہ، آپ کا سوال بہت اچھا ہے، اور اگر آپ کو یاد ہے تو ہم ڈفرینٹ کنڈیشنز پڑھ رہے ہیں مبتدا اور خبر کی، جو پہلی کنڈیشن پڑھی ہم نے کہ مفرد دونوں ہو سکتے ہیں تو وہ نکرہ ہوں گے، ٹھیک ہے، جو خبر ہے اور جو عموماً جو مبتدا ہے وہ معرفہ ہوگا، سیکنڈ کنڈیشن ہم نے مرکب توصیفی کی شکل میں پڑھی تھی، اور ہم نے کہا تھا کہ جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر دونوں مرکب
توصیفی بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وائس ورسا بھی ہو سکتے ہیں، کبھی ایک ون ورڈ ہو دوسرا مرکب توصیفی ہو، سیم اسی طرح دوسرا اگر جیسے کہا جائے مرکب توصیفی ہے تو پہلا ون ورڈ ہو سکتا ہے۔ تیسری کنڈیشن ہم نے یہ بھی دیکھی تھی کہ مرکب توصیفی کی شکل میں مرکب اضافی کی شکل میں بھی جسے کہا جائے آ سکتا ہے مبتدا و خبر، اور ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ مبتدا مرکب اضافی ہے تو خبر ون ورڈ ہے، خبر ون ورڈ ہے تو خبر جو ہے مرکب توصیفی ہے تو مبتدا ون ورڈ ہے، اور دونوں ایک ہی وقت میں دونوں کمپاؤنڈ کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں کہ خبر اور مبتدا دونوں مرکب اضافے کی شکل میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو آگے جا کے آپ لیٹر پڑھیں گے کہ انشاءاللہ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مبتدا جو ہوتا ہے وہ تو جملہ اسمیہ ہے، لیکن خبر جو ہے وہ جملہ فعلیہ بن کر بھی آتی ہے، ٹھیک ہے، جو خبر ہے وہ جملہ فعلیہ بن کر بھی آتی ہے۔ تو انشاءاللہ جب میں آپ کو وہ کرواؤں گی تو پھر اس وقت میں اس کی ایکسپلینیشن دوں گی تاکہ آپ اچھی طرح سمجھیں۔ اگر میں بیچ میں وہ چیز آپ کو بتاؤں گی تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے۔ ہم اب کنڈیشنز آپ جیسے ون بائی ون پڑھیں گے نا، جیسے آپ نے دیکھی پہلی مفرد پڑھی، دوسرا مرکب توصیفی دیکھ لیا تو اچھی طرح دیکھ لیا کہ ہاں دونوں بھی آ سکتے ہیں، کوئی ایک بھی اس طرح سے ہو سکتا ہے نا۔ سیم آپ نے مرکب اضافی میں دیکھا کہ دونوں مرکب اضافی کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مرکب اضافی ہو دوسرا پارٹ جو ہے خبر جو ہے وہ مفرد ہو، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے تین کنڈیشن، پھر آپ نے چوتھی کنڈیشن مرکب جاری کی شکل میں بھی پڑھ لی کہ مبتدا تو کبھی بھی مرکب جاری نہیں بن سکتا۔ اگر جملہ سٹارٹ ہو رہا ہے کہ فی البیتی یعنی مرکب جاری سے ہو تو ہمارے مائنڈ میں انڈرسٹوڈ ہونا چاہیے کہ کبھی بھی مبتدا مرکب جاری نہیں بن سکتا، ہاں خبر بن سکتی ہے، اور خبر جو ہے وہ شبہ جملہ کی طرح بنے گی، جملے کی شبیہ ہوگی لیکن ایز سچ وہ خبر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، یاد آ رہا ہے نا۔ تو پھر ایسی کنڈیشن میں نے آپ کو بتایا تھا وہ اس وقت ہوتا ہے جب کلام میں زور پیدا کرنا ہوتا ہے کہ خبر کو مقدم کر دیا جاتا ہے اور جو مبتدا ہے اس کو مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ تو ایسے موقع پر اس طرح کی کنڈیشن جو کہ ترتیب ہے وہ آپ کو سیکوینس میں چینجز نظر آتے ہیں۔ اتنی بات تو سمجھ آ گئی؟ جی اتنی بات سمجھ آ گئی نا۔ تو انشاءاللہ آپ کا جو سوال ہے وہ آپ کو انشاءاللہ ابھی جب میں آہستہ آہستہ آپ کو کرواؤں گی تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا۔ اچھا نادیہ وہ 4 جو لاسٹ کی سلائیڈ ہے وہ کھولیں انشاءاللہ۔ تھوڑا سا ہم دیکھیں گے مرکب توصیفی کو، ہم نے اضافی کو دیکھ لیا، یہ بھی ہم نے کر لیا تھا۔ مجھے ایک دو چیزیں آپ کو مرکب اضافی میں اور سکھانی، یہ ہو چکا تھا، اس کے بعد والی دیکھیں یہ ہم نے کر لیا تھا تاکہ وہ چیز آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے رہے۔ جی اس کے بعد والی سلائیڈ، جی یہ بھی ہو چکا ہے ہمارا۔ جی اب الحمدللہ اس کو بھی ہاں اچھا یہاں سے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، اگر آپ کو تھوڑا سا مشکل ہو رہی چلیں یہی پیج سے آپ دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے، اس کو غور سے دیکھیے گا، پہلے میں آپ کو سمجھا دوں، پھر یہ آپ کر چکے ہیں، جسٹ ان کیس اگر آپ کو مشکل ہو رہی ہے تو اس میں ایک تو آپ کو سمپل مرکب اضافی دیا ہوا اور ایک آپ کو کمپلیکیٹڈ مرکب اضافی دیا ہوا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے البابو مکسور، البابو، کیا البابو، اب یہ بتائیے البابو آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ جملہ اسمیہ لگ رہا ہے؟ بتائیے جملہ اسمیہ لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ اسم سے شروع ہو رہا ہے، باب کہتے ہیں نا دروازے کو، ٹھیک ہے، بتائیے اسمیہ، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ون ورڈ بھی آ رہا ہے، ون ورڈ بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے کہا یہ تو مبتدا ہے، اب اس کی خبر دیکھیے ون ورڈ آ رہی ہے تو نکرہ آ رہی ہے، مکسور، دروازہ ٹوٹا ہوا ہے، مکسور ٹوٹا ہوا، تو دروازہ کیا ہے؟ ٹوٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، الباب مکسور، دروازہ ٹوٹا ہوا ہے۔ ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ کمپلیٹ جملہ ہے؟ جی ہمیں کیسے پتا چلا؟ ہمیں پتا ہے کہ مبتدا جب ون ورڈ آتا ہے تو عموماً جسے کہا جائے معرفہ ہوتا ہے، اور خبر جو ہے وہ ون ورڈ جسے کہا جائے نکرہ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی ہے نا۔ اب اگر آپ اس کی ایگزامپلس کو دیکھیں، جی اگر آپ اس کی ایگزامپل کو، ابھی آپ کے سامنے سلائیڈ آ جائے گی، دیٹس اوکے، میں اپنا بولتی ہوں اور آپ اس کو سنیے، انشاءاللہ سلائیڈ سامنے ہی آ جائے گی۔ جی تو اب آپ یہ دیکھیے کہ الحمدللہ ہاں بابو بیت بنی قادم مدرسی مکسور، ٹھیک ہے۔ اب غور سے دیکھیں گا، بابو بیتی،
آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیے بابو بیتی، ٹرانسلیشن کیجئے، گھر کا دروازہ، بیت کہتے ہیں گھر کو، باب کہتے ہیں دروازے کو، تو گھر کا دروازہ، میں گھر کا دروازہ کیوں کر رہی ہوں ٹرانسلیشن بتائیے؟ کیونکہ عموماً کوئی بھی اسم ہوتا ہے، اس کو بہت اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا، جی اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ جو جر ہوتا ہے یا کسرہ جو آتی ہے اس کے پیچھے صرف دو ریزن ہوتا ہے، یا تو اس سے پہلے حرف جر آئے یا پھر کوئی اسم آئے۔ اگر اسم ہے تو مضاف مضاف الیہ، بابو بیتی گھر کا دروازہ، بات سمجھ آئی؟ اور اگر یہ ہوتا مین البیتی تو ہم کہتے ہیں چار مجرور، بس that's it۔ مجرور آنے کی کوئی بھی اسم جسے کہا جائے حالت جر میں جاتے ہیں، اس کا صرف دو ریزن ہوتا ہے، یا تو اس سے پہلے کوئی اسم ہو یا اس سے پہلے کوئی حروف جار ہو، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے بابو بیتی کون سا مرکب لگ رہا ہے بتائیے؟ مضاف مضافل یعنی مرکب اضافی، رائٹ؟ اچھا اب آ جائیے بیت بنی، بیت بنی، بیت ابن کا ترجمہ کیجئے۔ بیت کہتے ہیں گھر کو، ابن کہتے ہیں بیٹے، تو بتائیے کیا کہیں گے؟ بیٹے کا گھر، یہ کہیں گے نا؟ بیٹے کا گھر کیا کہیں گے؟ بیٹے کے گھر، بیٹے کے گھر کہیں گے نہیں کہیں گے، ہے نا؟ لگ رہا ہے نا؟ دیکھیے اب آ جائے گی ابن خادم، ابن خادم کا ترجمہ کیجئے، سب کے نیچے کسرہ آ رہی ہے، شاباش، مرکب اضافی، ہاں، خادم کا بیٹا، خادم کا بیٹا، ٹھیک ہے نا؟ خادم کے بیٹے، پھر کیا؟ خادم مدرسی، خادمی مدرسی، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ اس میں دیکھیے مدرس کیسے کہتے ہیں؟ الحمدللہ ٹیچر کو، ٹھیک ہے؟ ٹیچر کا خادم، ٹیچر کا خادم یا مدرس کے خادم۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں ایک لمبا سا سینٹنس آ رہا ہے، بابو بیت بن خادم المدرسی۔ اب اگر آپ اس کو پورے کو دیکھیں تو آپ اس کا الٹا ٹرانسلیشن کیجئے، مدرس کے خادم کے بیٹے کے گھر کا دروازہ۔ کریے، آپ سب کو کرنا آ رہا ہے اس کو، ہے نا؟ بالکل آپ کو سب ورڈ کا میننگ آتا ہے، مدرس ٹیچر، خادم نوکر، جو بھی کہہ لیں، جو ہماری اردو کی زبان میں کہتے ہیں ابن آپ کو پتہ ہے بیٹے کو کہتے ہیں، بیت آپ کو پتہ ہے گھر کو کہتے ہیں، بابن دروازہ، ہے نا؟ سب کا ٹرانسلیشن آتا ہے نا؟ کوئی ہے ایسا جس کو نہیں آ رہا ٹرانسلیشن؟ آ رہا ہے نا؟ تو اب آپ ٹرانسلیشن الٹ کے کیجئے، کمپاؤنڈ کا ٹرانسلیشن تو الٹ کے کرتے ہیں نا؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ مدرس کے خادم کے بیٹے کے گھر کا دروازہ، یہ کریں گے نا؟ ایک پورا کی کا سینٹنس جاتا جا رہا ہے۔ اچھا جب اس طرح کی کمبینیشن ہوتی ہے تو تھوڑا سا ہمیں کیئرفل ہونا پڑتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کنڈیشنز جو مضاف کی، ایک ہی چیز دوبارہ مضاف بھی بن رہی ہے، مضاف الیہ بھی، تو کنڈیشن جو مضاف اور مضاف الیہ کی ہے کیا وہ میچ کر رہی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ مضاف پر کبھی بھی تنوین نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ اور آپ دیکھیے بیتی یہ مضاف بھی ہے، مضاف الیہ بھی، ابن جسے کہا جائے مضاف بھی ہے، مضاف الیہ بھی ہے، خادمی مضاف بھی ہے، مضاف الیہ بھی، تو کسی پہ تنوین نہیں آ رہی اور نہ ہی کسی پہ ال آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی پہ ال بھی نہیں آ رہا، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ لیکن اس کے برعکس دیکھیے المدرسی، المدرسی، اب اس کو غور سے دیکھیے، اس پہ ال آ رہی ہے، اس پہ ال آ رہا ہے، تو یہ صرف مضاف الیہ کی ایک کنڈیشن ہے کہ اس کو جر ہونا چاہیے، that's it، ڈزنٹ میٹر وہ ال کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے، اور بس یا تنوین ہے کہ نہیں، اس کی صرف ایک کنڈیشن ہے کہ اس کے نیچے کسرہ ہونی چاہیے، مراد ہے کہ اس کو جری حالت میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ کو سمجھ آ گیا اتنا بڑا جو کمپاؤنڈ ہے، ٹھیک ہے؟ بابو بیت بن خادم المدرسی، اب آپ کہیں گے کہ مدرس کے خادم کے بیٹے کے گھر کا دروازہ، اب آپ کہیں گے بابو یہ مبتدا ہے، پھر آپ کہیں گے کہ کیونکہ جملہ اس سے شروع ہوا ہے، آپ اس کو کہیں گے یہ مضاف بھی بن رہا ہے، پھر آپ کہیں گے بیتی مضاف الیہ، پھر آپ کہیں گے وہ ہوا، اور وہ کیا بنے گا؟ مضاف بھی بنے گا، کیونکہ نیکسٹ جو ورڈ ابن اس کے نیچے کسرہ آ رہی ہے تو یہ مضاف الیہ، پھر آپ اگین کہیں گے کہ یہ مضاف بھی ہے، پھر آپ کہیں گے کہ خادمی مضاف الیہ، پھر آپ کہیں گے اگین یہ مضاف بھی بن رہا ہے کیونکہ اگلا والا جو المدرسی ہے اس کے نیچے بھی کسرہ آ رہی ہے، تو کسرہ آنے کا تو دو ریزن ہے، یا تو اس سے پہلے اسم ہے یا پھر حرف ہے، آپ نے کہا خادم تو اسم ہے، نام ہے، تو آپ نے کہا یہ مضاف اگین بنے گا اور المدرسی مضاف الیہ، اب یہ مضاف نہیں
بن سکتا المدرسی، کیونکہ ال آ گیا، مضاف کی کنڈیشن میٹ نہیں کرے. ٹھیک ہے، تو یہ پورا آپ اس کو کہیں گے. کچھ لوگ ایسے بھی انالیسس کر کے کہہ دیتے ہیں کہ بابو بیت ابن خادم المدرسی یہ مبتدا ہے، مقصورون اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے، ایسا بھی کہنا ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ انڈیویجول کو دیکھیں تو بابو مبتدا ہے پلس وہ مضاف بھی ہوگا، بیتی مضاف الیہ، وہو مضاف، ابن مضاف الیہ، پھر مضاف پلس مضاف بھی ہے، خادمی مضاف الیہ پلس مضاف بھی ہے، اور المدرسی مضاف الیہ، اور مقصورون اس کی ون نکرہ خبر آ رہی ہے. اتنی بات کس کو سمجھ آ گئی ہے؟ جی، اس کی بات اتنی بات کس کو سمجھ آ رہی ہے؟ الحمدللہ سسٹر کو آ رہی ہے، بارک اللہ. باقی لوگوں کو آ رہی ہے، اس ایزی ہے الحمد. سسٹر شبیرہ، سسٹر رابعہ، گڈ ماشاء اللہ. چلیں ٹھیک ہے، تو اتنا مشکل نہیں لگ رہا ہے نا الحمدللہ، کیونکہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو وہی چیز ہے. لیکن دس از دا کمپلیکیٹڈ مرکب اضافی، ایک سے زیادہ ایک ہی چیز ایک ہی ٹائم میں مضاف بھی بن رہی ہے تو مضاف الیہ بھی. لیکن آپ کو کیئرفل ہونا ہے دو تین چیزوں کے بارے میں. مضاف کی جو بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، سیم اسی طرح مضاف الیہ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو دیکھنا ہے کہ کیا میں اس کو مضاف الیہ کہہ رہی ہوں تو کیا یہ مضاف الیہ کی کنڈیشنز پر فٹ آ رہا ہے، یا میں اس کو اگین مضاف بنا رہی ہوں تو کیا اس کنڈیشنز پہ فٹ آ رہا ہے، تو پھر میں کہوں گی. ٹھیک ہے، اب آ جائیے. ابوابو، ابوابو مساجد اللہ کبیرۃن. اچھا، اب آپ بتائیے جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے فعل سے ہو رہا ہے. باب کی جمع ہے ابواب. ٹھیک ہے، بابن سے ابوابن ہوتی ہے. بتائیے کیا لگ رہا ہے؟ اسمیہ ہے نا، اسمیہ سب کو پتا ہے. ٹھیک ہے، ابواب مساجد اللہ کبیرۃن. اچھا، اب مجھے یہ تو پتا ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں ابوابو کے بعد مساجدی آ رہا ہے. مساجدی آ رہا ہے، تو میں نے کہا یہ تو کسرہ آ رہی ہے. اور کسرہ آ رہی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جسے کہا جائے کہ مضاف بھی ہے. کیونکہ ابواب اسم ہے، اور جو مساجدی ہے مضاف الیہ، تبھی تو یہ مضاف الیہ بنے گا، کیونکہ اس کے بغیر تو اس سے پہلے مضاف ہی ہوگا. ٹھیک ہے، تو اب آپ کہیں گے ابواب مضاف مبتدا وہو مضاف، اور وہ مضاف بھی ہے، اور مساجدی مضاف الیہ. ٹھیک ہے، وہو مساجد اللہ. پھر آپ دیکھتے ہیں ورڈ اللہ کو تو اس کے نیچے بھی کسرہ آ رہی، تو یہ بھی کمپلیکیٹڈ مرکب اضافی ہے. اللہ کی مسجدوں کے دروازے. اللہ اکبر، اللہ کی مسجدوں کے دروازے، یہ اس کا ٹرانسلیشن ہے. الٹ کے کیجئے. اور پھر کیا؟ کبیرۃن، بہت بڑے ہیں. بہت کا ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ خاص وزن پر آ رہا ہے، فعیلۃن کبیرۃن. تو اس میں جو ہے ایگزیجریشن کا میننگ، زیادتی کا میننگ ہوتا ہے. تو پھر ہم اس میں بہت کا ٹرانسلیشن کر دیں، فعیل جیسے رحیم، بہت رحم کرنے والا. ٹھیک ہے، سیم اسی طرح کریم، بہت کرم کرنے والا. اسی طرح کبیرۃ، بہت بڑا، تو بہت بڑے ہیں. اللہ کی مسجدوں کے دروازے بہت بڑے ہیں. تو ابواب مبتدا ہے، وہو مضاف بھی ہے، مساجدی مضاف الیہ، وہو مضاف. اب کیا یہ مضاف کی کنڈیشن میٹ کرے؟ جی ہاں، نہ الگا ہے اور نہ ہی تنوین ہے، تو مضاف بھی بن جائے گا، اور ورڈ اللہ مضاف الیہ بن جائے گا. سمجھ آ گئی یہ بات؟ اس کو سمجھ آئی یہ بات؟ الحمدللہ. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے ایک اور بات آ گئی. اب آپ دیکھیے الابواب کبیرۃن، الابواب کبیرۃن. اچھا یہ بتائیے، غور سے دیکھیے اس بات کو کہ الابواب کون سی جمع ہے؟ جمع سالم ہے، جمع مکسر ہے. یاد ہے سالم میں واحد کا لفظ سلامت رہتا ہے، جیسے میں نے کہا تھا مسلم ان سے مسلمون، مسلمین، ہے نا. اور مکسر میں کیا ہوتا ہے؟ مکسر میں بریک ہو جاتا ہے، جو جیسے باب کی جمع ابواب آ گئی، قلم کی جمع اقلام آ گئی. ٹھیک ہے، اسی طرح رجل کی جمع رجال آ گئی. اب کوئی واو نون یا نون کا اضافہ نہیں کرے، ایک دم الفاظ بریک ہو رہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ الابواب سالم ہے یا مکسر ہے؟ ٹوٹ گیا ہے واحد کا لفظ یا سلامت ہے؟ اور سلامت ہے تو آپ بس آگے سے واو نون یا یا نون کا اضافہ کریں. لکھ کر بتائیے، شاباش، سب بتائیے. جی آپ اس کو ابواب کو کہیں گے مبتدا، یا دونوں ویسے بھی کہہ سکتے، مکسر. ٹھیک ہے نا؟ جی
بڑے ہیں جی، بڑے ہیں خبر ہے، کبیراتن خبر ہے جی، بالکل الحمدللہ، بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں جی، بالکل خبر ہے، کبیراتن خبر ہے، ابوابو مبتدا ہے، صرف اتنا بھی دیکھ لیجئے ہوتا ابوابو کبیراتن، دروازے بہت بڑے ہیں، دروازے، لیکن آگے مزید وضاحت کر دی مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کے، ٹھیک ہے، الحمدللہ جی الحمدللہ۔ تو الابوابو یاد رکھیے یہ مکسر ہے، واحد کا لفظ سلامت نہیں ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا ولی کی جمع اولیاء، مسجد کی جمع مساجد، اس قلم کی جمع اقلام، اسی طرح ولد کی جمع اولاد، ٹھیک ہے، لیکن کچھ جمع ایسی ہوتی ہیں جو واحد کا لفظ سلامت رہتا ہے، اس میں ہم یا نون یا واو نون کا اضافہ کر کے ہم اس کو جمع سالم بناتے ہیں، جیسے آپ کو میں نے بتایا مسلمون مسلمین مسلمون سے، اسی طرح آپ کہہ لیجیے مؤمنون سے مؤمنون مؤمنین، ٹھیک ہے نا، یاد آ گیا۔ لیکن سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ الابواب تو جمع ہے، اور یہاں ہم نے تو کہا تھا کہ جو تین چیزوں میں تو مبتدا اپنی خبر کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرے گا، جنڈر میں، عدد میں اور اعراب میں، سوری اس میں کیا کہتے ہیں، ہاں اعراب میں، تو اعراب تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں تو میں دیکھ رہی ہوں الابواب تو جمع ہے، جبکہ کبیراتن تو جسے کہا جو جمع نہیں ہے، کیا جواب ہوگا؟ غیر عاقل، شاباش، جی، جب غیر عاقل کی جمع ہوتی ہے، گڈ ماشاءاللہ، تو پھر ہم کو نہیں دیکھنا ہے کہ اب ہم جمع لے کر، ہم صرف واحد مؤنث لے کر آتے ہیں، تو کبیر سے کبیرتن، کبیرن سے کبیرتن، ٹھیک ہے نا، بس پھر ہم واحد مؤنث لے کر آتے ہیں، پھر ہمیں نہیں دیکھنا پڑتا ہے کہ بھئی ہم اب اس کو میچ کریں گے تینوں چیزوں میں پہلے، پھر ہم اس کے دیکھیں گے کہ ون ورڈ ہے کیا نہیں، بس ہمیں صرف کیا کرنا ہوتا ہے، واحد مؤنث لے کر آنی ہے، تو امید ہے یہ بات سمجھ آ گئی، الحمدللہ۔ نیکسٹ سلائیڈ پہ آ جائیے، ایک اور بات آپ کو سمجھانی ہے، آپ لوگ نے یہاں پہ ویسے نوٹ نہیں کیا، اب میں یہاں پہ سمجھاؤں گی تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ اچھا اب دیکھیے غیر منصرف اسما جو ہے، ٹھیک ہے، ویسے آپ کو پتہ ہے کہ غیر منصرف جو اسما ہے ان پر تنوین اور کسرہ نہیں آتی، یا یہی بتایا تھا میں نے، تنوین اور کسرہ نہیں آتی، ٹھیک ہے نا، یاد آ رہا ہے نا، اور مضاف پر ال اور تنوین نہیں آتی، ٹھیک ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ جو غیر منصرف اسما، جیسے آپ نے کہا تھا ابراہیم، 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 ٹھیک ہے نا، آپ کو یاد ہے مریم، 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 یاد آ رہا ہے سب کو، سیم اسی طرح ہم نے دیکھا نہ تنوین آ رہی ہے اور نہ ہی جری حالت میں کسرہ آ رہی ہے، پھر ہم جری حالت کو اور نصبی حالت کو چیک کرتے ہیں اپنے ٹیکسٹ میں کہ وہ جری حالت ہے یا نصبی حالت ہے، ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ آ گئی۔ لیکن کچھ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جس پہ غیر منصرف اسما حالت جر میں زیر کو کسرہ کو قبول کر لیتے ہیں، کون سی کنڈیشنز ہیں اس کو نوٹ کیجئے۔ پہلی کنڈیشن، اگر وہ معرف باللام ہو، ٹھیک ہے، اگر جسے کہا جائے غیر منصرف اسما ہے اور اگر وہ معرف باللام ہے تو وہ زیر کو ایکسپٹ کر لیتا ہے، اگر پتہ یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے جو ہم نے بنایا ہوا ہے، جو بھی جس کو ہم فالو کر رہے ہیں، یہ تو لینگویجز ہے نا، تو خود جب انسان بناتے ہیں تو بہت سارے جسے کہا جائے کلاز آتے ہیں نا، تو ان میں سے ون ہے، ویسے غیر منصرف اسما کو دیکھیں گے تو وہ جسے کہا جائے حالت جر میں، آپ کو پتہ ہے ابراہیم، ابراہیمہ ماں ہی رہتا ہے، لیکن اگر وہ معرف باللام ہوگا، معرف باللام کا مطلب کیا ہے، کوئی بھی چیز کو معرفہ بنانے کے لیے لام، الف لام کا اضافہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لام تعریف کا اضافہ کیا جاتا ہے، تو وہ دوسری کنڈیشن کیا، اگر وہ مضاف اور حالت جر میں ہو، مضاف ہو اور اگر وہ حالت جر میں ہو، اب اس کو ذہن میں رکھیے، جیسے اب میں آپ کو مثال دیتی ہوں، مسجد کی گردان بنائیے، مسجدن، 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 ٹھیک ہے، کیا ہے مسجدن، 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 آپ کو کیا لگ رہا ہے، معرب منصرف لگ رہا ہے یا نہیں، مجھے بتائیے، معرب منصرف لگ رہا ہے کہ نہیں، تینوں حالت ہے نا، دن، 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 مسجدن،
مسجدن مسجدن، ٹھیک ہے. لیکن جب آپ اس کی الحمدللہ، اب آپ اس کی الحمدللہ جمع مکسر بناتے ہیں جو کہ غیر منصرف ہے، جو کہ غیر منصرف ہے، مساجدو مساجدہ مساجدہ. یاد رکھیے یہ اس کی جب اس کی جمع بنتی ہے تو وہ معرب نہیں رہتا، وہ غیر معرب منصرف نہیں رہتا، وہ غیر منصرف میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں مساجدو مساجدہ مساجدہ، اس کی گردان ایسے ہی بنے گی، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب اگر آپ یاد رکھیے جیسے اب آپ کو اگزامپل دی جا رہی ہے کہ اس مساجدہ سے پہلے فی آ گیا جو کہ حروف جا رہا ہے. اب آپ کو پتہ ہے فی آیا اور آپ نے اس کو مساجدہ سے پہلے لایا. اب آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ فی آیا تو مساجدی ہونا چاہیے، لیکن چونکہ غیر منصرف اسم ہے تو مساجدہ رہے گا، ٹھیک ہے. اس نے زیر کو قبول نہیں کیا. مراد یہ کہ ہے تو اس کی جاری حالت، لیکن چونکہ غیر منصرف ہے تو وہ اپنی جو ظاہری میں کسرہ ہے وہ شو نہیں کرے گا، ٹھیک ہے. مسجد میں مسجد میں، ٹھیک ہے. لیکن اس سے پہلے فی آ گیا تو کوئی اثر ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں فل مساجدی، الف لام کے ساتھ ہے. اب اس کا کنڈیشن دیکھیے کہ اس نے زیر قبول کر لیا. تو میں نے کیا کہا تھا، اگر غیر منصرف اسم معرف باللام ہے، مساجدو مساجدہ مساجدہ، یہ اس کی گردان بنتی ہے، یہ غیر منصرف گردان ہے. آپ دیکھ رہے ہیں تنوین کہیں نہیں آ رہی، مساجدن نہیں کہہ رہی میں، مساجدن نہیں کہہ رہی، نہ ہی میں مساجدن کہہ رہی ہوں. میں کہہ رہی ہوں اس کی جب جمع بناتے ہیں تو جمع مکسر بنتی ہے اور اس میں پھر وہ غیر منصرف کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے، مساجدو مساجدہ مساجدہ. اب اگر میں اس سے پہلے حروف جارہ لگاتی ہوں تو میں کہتی ہوں وہ تو زیر کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا، فی مساجدہ، لیکن میننگ کیا ہے، مسجد میں. لیکن اب میں جب ال کے ساتھ کرتی ہوں فی مساجدی، ناٹ فی مساجدی، میں کہہ رہی ہوں فی مساجدی. اب اس نے کیا کیا، کسرہ ایکسیپٹ کر لیا. تو یہ کنڈیشنز ہیں کہ جو ہم نے کہا تھا نا، دو کنڈیشنز ایسی ہیں کہ جس میں غیر منصرف اسما حالت جر میں کسرہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، تو وہ ان میں سے ون آف دا کنڈیشن یہ کہ جب غیر منصرف اسما پر الف لام آ جائے. اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اتنی بات کس کو سمجھ آئی؟ الحمدللہ، گڈ، ماشاء اللہ. سسٹر شبینہ کو آ گئی اور باقی لوگوں کو الحمدللہ، گڈ. اچھا، یہ پہلی کنڈیشن تھی کہ اگر غیر منصرف اسما ہے اور وہ الف لام کے ساتھ ہے، معرف باللام ہے، تو جری حالت میں کسرہ ایکسیپٹ کر لے گا، ٹھیک ہے. دوسری کنڈیشن، اگر وہ مضاف ہو اور حالت جرم. دیکھیں اب اگزامپل دیکھیے، مساجد اللہ. اب آپ اگر غور سے دیکھیں مساجد اللہ کا اعراب، زیر قبول کیا ہے؟ نہیں قبول کیا. مضاف ہے، لیکن دیکھیں مساجد مضاف ہے نا، مضاف ہے نا، لیکن کیا ہے کہ آپ کو مساجد مضاف ہے اور لفظ اللہ مضاف ہے. تو اب اگر آپ غور سے دیکھیں اللہ کی مسجدیں، اللہ کی مسجدیں، ٹھیک ہے. اس کے برعکس دیکھیے فی مساجد اللہ، اگر آپ اس سے پہلے یاد رکھیے، اگر آپ اس سے پہلے فی لگاتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اگر آپ نے فی لگایا، ٹھیک ہے، لیکن دیکھیے اس سے پہلے بھی فی لگاتا مساجدہ ہی رہا تھا. اب اگر فی لگ رہا ہے لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اب جو صرف مساجد نہیں ہے بلکہ مرکب اضافی کی شکل میں، ٹھیک ہے. جب مرکب اضافی کی شکل میں اگر غیر منصرف اسما آتے ہیں، مضاف عموماً غیر منصرف اسما کی شکل میں ہے، تو پھر اس سے پہلے جسے کا جب فی لگائیں گے تو وہ حالت جر میں ایکسیپٹ کر لے گا کسرہ، ٹھیک ہے. آپ دیکھیے اگر پہلی اگزامپل کو دیکھیں فی مساجدہ، کوئی تبدیلی نہیں، کیوں؟ کیونکہ مساجد ہے تو غیر منصرف لیکن مضاف نہیں بن رہا، یعنی مرکب اضافی کی شکل میں نہیں ہے، سمپل ایک مساجد آئے، ٹھیک ہے. تو ایکسیپٹ نہیں کیا اس نے کسرہ. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ مساجدہ کے بجائے مساجد اللہ آیا،
ٹھیک ہے، کیوں آ رہا ہے یہ مساجد؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ، تو مضاف الیہ کی حال مراد ہے کہ کمپاؤنڈ کی شکل میں ہوگا، ٹھیک ہے، اگر غیر منصرف اسما مضاف بن رہا ہوگا تو ایسی حالت میں اس سے پہلے اگر حروف جارہ لگائیں گے تو وہ حالت جر کو ایکسپٹ کر لے گا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے فی مساجد اللہ، ہونا تو فی مساجدہ ہونا چاہیے تھا، یہ دی کیوں آ گیا؟ یاد رکھیے اس لیے ہوا کہ یہ کمپاؤنڈ کی شکل میں آ رہا ہے، مضاف کی شکل میں آ رہا ہے، تو جب مضاف کی شکل میں ہوگا، یاد رکھیے غیر منصرف اسما، تو اگر اس سے پہلے آپ حروف جارہ لگائیں گے تو وہ حالت جر میں ایکسپٹ کر لے گا کسرہ۔ سمجھ آئی ہے بات؟ کس کو سمجھ آئی؟ مشکل تو نہیں لگ رہی آپ کو لیے؟ الحمدللہ سسٹر نسرین کہہ رہی ہیں گڈ، باقی لوگ؟ جی شابش ٹائم، الحمدللہ، جی سسٹر شبینہ بھی کہہ رہی ہیں الحمدللہ۔ تو دو کنڈیشنز ایسی ہیں کہ جب ویسے تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو غیر منصرف اسما ہیں ان پر الحمدللہ کیا نہیں آتا، ان کے اوپر جسے کہا جائے نہ ہی کسرہ آتا ہے نہ تنوین آتا ہے، لیکن دو کنڈیشن ایسی ہوتی ہیں کہ جب غیر منصرف اسما زیر کو کسرے کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں، اس میں سے ایک کنڈیشن اگر وہ معرف باللام ہو، جیسے ہم نے دیکھا فی المساجدی، المساجدی غیر منصرف بھی ہے، معرف باللام ہے، تو اس سے پہلے جب حرف جر آیا تو اس نے کسرہ ایکسپٹ کیا۔ دوسری کنڈیشن ہم نے کہا کہ اگر وہ مضاف ہو تو کسرے کو ایکسپٹ کر لے گا، وہ حالت جر میں ہو جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ جیسے اگر آپ نے دیکھا مضاف کا مطلب ہے کہ ڈیفینیٹلی اس کے بعد مضاف الیہ ہوگا، کیونکہ کمپاؤنڈ میں ایسا تو نہیں ہوگا کہ صرف مضاف آ جائے مضاف الیہ نہیں آئے گا، ان کا تو ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے نا، اللہ کی مساجد۔ اب ایسے موقع پر اس سے پہلے ہم حروف جارہ لگائیں گے تو وہ حالت جر میں مساجد اللہ ہی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیکھیے ابواب المساجدی مفتوحتن، ابواب المساجدی، اب دیکھیے ال کی شکل میں آیا تو اس نے کیا کیا، المساجدی میں دیکھیے مساجدی کے نیچے دال کے نیچے کسرہ کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا کہ ال ہے، پلس آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں ال کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ مین ریزن ال ہے کیونکہ مضاف نہیں ہے، مضاف تو ابواب ہے، المساجدی مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ ابواب المساجدی، مسجدوں کے دروازے مفتوحتن کھلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ون ورڈ خبر آ رہی کیونکہ ابواب جو ہے غیر عاقل کی جمع مکسر ہے، جمع مکسر ہے تو اس وقت اس کی خبر واحد مؤنث لائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کہیں گے ابواب مبتدا ہے وہو مضاف، المساجدی مضاف الیہ۔ اب اس نے غیر منصرف تو ہے لیکن اس نے حالت جر میں کسرہ ایکسپٹ کر لیا، کیوں؟ کیونکہ آپ یہ ریزن بتائیں گے کیونکہ المساجد ال کی وجہ سے، ریزن کیا ہے؟ ال کی وجہ۔ دوسرا دیکھیے ابواب مساجد اللہ، اب آپ کیا کہیں گے؟ اب آپ کو یہ کیا، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اب آپ اس کو کہیں گے کہ ابواب دروازے، کس کے دروازے؟ ابواب مساجد اللہ۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کمپاؤنڈ ہے، یہ وہ کمپلیٹ کمپاؤنڈ ہے؟ کس کو لگ رہا ہے یہ کمپلیٹ کمپاؤنڈ ہے یا انکمپلیٹ ہے؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ کس کو کمپلیٹ کمپاؤنڈ لگ رہا ہے، کس کو انکمپلیٹ کمپاؤنڈ لگ؟ اب تک جو سیکھا ہے اس کے مطابق دیکھیں غور سے۔ ابواب مساجد اللہ، کمپلیٹ کہہ رہی ہے شبینہ، اوکے، باقی لوگ ہمت کریں لکھ کے بتائیے، بارک اللہ شبینہ، ایٹ لیسٹ آپ ٹائپ کر کے بتائیے کمپلیٹ ہے یا انکمپلیٹ ہے۔ رابعہ کہہ رہی انکمپلیٹ ہے، گڈ ماشاءاللہ، اور نسرین بھی کہہ رہی ہے انکمپلیٹ ہے، چلیں ٹھیک ہے، تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ الحمدللہ دیکھیے اگر یہ کمپلیٹ ہوتا ہے نا، غور سے سنیے گا، تو مبتدا اور خبر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس کو غور سے دیکھیں، ابوابو آگے اس کا مضاف الیہ آ رہا ہے مساجدی، ٹھیک ہے، تو پھر تو خبر کہاں ہے؟ پھر مزید مضاف ہو رہا ہے، مساجدی مضاف بھی بن رہا ہے اور ورڈ اللہ مضاف الیہ، تو کہاں یہ کمپلیٹ ہوا؟ نہیں ہوا نا۔ اب آپ اگر یہ ایسا ہوتا اس طرح سے ہوتا ابوابن
ٹھیک ہے. اور پھر اس کی خبر آتی ہے، ہم کہتے ہیں دروازے مساجد اللہ، یعنی ابوابن کا مطلب پھر ہم اس کہتے ہیں کہ خبر جو ہے وہ نکرہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے، ون ورڈ آ رہی ہے اور مقدم آ گئی ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کے، پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ مضاف ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہم اس انداز سے کہہ دیتے ہیں. لیکن یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ کمپلیکیٹڈ مرکب اضافی ہے، کیونکہ آپ غور سے دیکھیں مساجدی کے نیچے بھی کسرہ ہے، ورڈ اللہ کے نیچے بھی کسرہ ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ ابواب مضاف، ٹھیک ہے، مساجدی مضاف الیہ وہو مضاف، اور وہ مضاف بھی بنے گا، اور ورڈ اللہ مضاف الیہ. ٹھیک ہے، اللہ کی مسجدوں کے دروازے. بات سمجھ آ گئی؟ اگر یہ کمپلیٹ کمپاؤنڈ ہوتا تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ مساجد اللہ ہی، ٹھیک ہے، تو اب آپ اس کہتے ہیں اللہ کی مسجد، تو یہ آپ کا مبتدا ہو جاتا جو کہ مؤخر ہوتا، اور خبر مقدم ہو جاتی، ابوابن آنا چاہیے تھا، ون ورڈ نکر آنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیں تنوین نہیں آ رہی ہے. جب تنوین نہیں آ رہی تو اس کا مطلب وٹ ڈز اٹ مین، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ تنوین کس پر نہیں آتی؟ کس پہ نہیں آتی؟ مضاف پہ نہیں آتی. ٹھیک ہے، الحمدللہ. تو اب آپ غور سے اس بات کو جو سکھانا چاہ رہے ہیں کہ اب آپ دیکھیے ابواب مساجدی. جب میں نے آپ سے کہا تھا، آپ کو اچھی طرح بتایا تھا ابواب مساجد اللہ، اب آپ دیکھیے یہ مساجدی مضاف الیہ بھی ہے اور مضاف بھی ہے. تو جب یہ مضاف بنتا ہے تو یاد رکھیے حالت جر میں کسرے کو ایکسپٹ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، کسرے کو ایکسپٹ کر لیتا ہے. تو اب آپ کہیں گے کہ یہ کمپلیکیٹڈ مرکب اضافی ہے. سمجھ آ گئی اتنی بات؟ چلیے بس اتنا ہی رہنے دیتے ہیں کہ آپ کو دو کنڈیشنز پتہ چل گئیں، اور آپ اس کو تھوڑا سا انشاءاللہ دیکھیے گا، غور و فکر کیجیے گا، تو آپ کو سمجھ جائے گا کہ آپ غیر منصرف کو جب دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بھئی اس پہ تو کسرہ تنوین نہیں آتی، لیکن ایکسیپٹ ان ٹو کنڈیشن، جب جسے کہا جائے آپ کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ جب وہ معرف باللام ہو، اور اگر وہ مضاف ہو تو وہ حالت جر میں کسرہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آیت کو دیکھ لیتے ہیں اگر ہمارے پاس آیات کے اندر. ویسے تو آج کے لیسن میں انشاءاللہ جی آیت میں دیکھیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فما لہم، یہ آپ کی جو میں آپ کو تھوڑی سی آیت کروا دیتی ہوں، لیکن آپ اگر ساتھ ساتھ پریکٹس خود سے نہیں کریں گے سسٹر تو بات نہیں بنے گی. میں آلویز کہتی ہوں کہ آپ اپنے ہوم ورک بھیجیں، جو بہنیں ہوم ورک بھیج رہی ہیں وہ بھرپور اس کلاس سے انشاءاللہ فائدہ لیں گی. اور اگر جو ہوم ورک نہیں بھیج رہی کسی بھی ریزن کی وجہ سے تو ان سے ریکویسٹ کروں گی پلیز آپ اس کو تھوڑا سا دیکھیے. آئی نو کہ بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ کہ آپ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ بہت زیادہ آپ کو فرق پڑے گا انشاءاللہ العظیم. تو پلیز آپ اس کو تھوڑا سا غور و فکر کیجیے. ٹھیک ہے، سوری ہاں مطلب آپ خود آپ اس سے فائدہ لیں گے. فما میں دیکھیے ابھی ہم اس کو نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، میں اس کو ڈیٹیل میں آپ کو ماں کراؤں گی. موصولہ ہے تو فما کبھی موصولہ بھی ہوتا ہے، تو کبھی ماں استفہامیہ بھی آتا ہے، کبھی ماں نافیہ بھی آتا ہے. اب میں اس کو انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گی. لہم یہ آپ کی کون سی ہے؟ یہ آپ کی مرکب جاری ہے، مرکب جاری ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ لی ہونا چاہیے، للہ، جو حروف جارہ ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے لی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ تو لا آ رہا ہے. تو یاد رکھیے جب یہی حروف جارہ ہے لی، جیسے ہم کہتے ہیں للہ، الحمدللہ، للہ، اسی طرح لرب العالمین لی ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے جب یہ ضمیر سے پہلے ضمیر اس کے بعد آتی ہے تو لی جو ہے وہ پڑھنے کی آسانی کی وجہ سے لا میں کنورٹ ہو جاتی ہے، تاکہ آپ لی ہم پڑھنا مشکل ہے. فما لی ہم کتنا مشکل ہو رہا ہے پڑھنے میں نا، تو پھر ہم لہم پڑھتے ہیں، لام کو فتحہ دے دیتے ہیں سب ضمائر کے ساتھ. ٹھیک ہے، اگر یہی حروف جارہ ضمائر سے پہلے آ جائیں تو ہم لہم پڑھتے ہیں لام پہ فتحہ کے ساتھ. یہ حروف جارہ ہی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم جو ہے حالت جر میں ہے، لیکن جو کہ مبنی ضمائر ہے، ضمائر جو ہوتے ہیں مبنی ہوتے ہیں تو اپنا اعراب شو نہیں کرتے، لیکن ہم کہیں گے کہ یہ مرکب جاری ہے. لا یؤمنون انشاءاللہ فعل ہے، لیٹر آن بتاؤں گی، فعل مضارع ہے، اس میں جسے کہا جائے نفی ہے. آگے آ جائیے. وَإِذَا قُرِئَ یہ بھی فعل ہے. عَلَيْهِمْ دیکھیے یہاں پہ بھی دیکھیے یہ آپ کا کون سا مرکب ہے؟
علیہم القرآن، علا، اور یہ آپ اس سے پہلے اس کے بعد دیکھیے ہم آ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے علا جو ہے حروف جارہ ہے، اور اس کے بعد اسم یا پروناؤن کو بھی آ رہا ہے، تو یہ مرکب جاری ہے۔ علیہم القرآن، قرآن لا یسجدون، جب ان پر کیا پڑھا جاتا ہے؟ قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تو اب انشاءاللہ قریہ کا میں انشاءاللہ پھر آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی کہ قریہ کا فائل کیا ہے، مفعول کیسے اعراب کیری کر کے نائب فائل بن جاتا ہے۔ تو ویسے یہ مفعول ہے القرآن، لیکن یہاں پہ کیونکہ قرآن کو پڑھا جاتا ہے لیکن پیسو وائز ہے نا، تو پیسو وائز ابھی میں نے آپ کنفیوز ہو جائیں گے، اگر ذہن میں رہ گئی بات تو ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ ایکٹیو پیسو وائز آپ نے انگلش میں بھی پڑھا ہوگا، جس کو ہم لازم اور عربی میں متعدی کہتے ہیں۔ تو بیسیکلی جو اس کا فائل ہوتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، نائب فائل جو اسسٹنٹ جسے کہا جائے پروفیسر ہے، وہ بیسیکلی اعراب کیری کر لیتا ہے اپنے پروفیسر کا فائل کا، اور بیسیکلی پھر وہ ایکٹ کرتا ہے فائل کی طرح۔ تو وہاں یہاں پہ یہی کنڈیشنز ہیں، ٹھیک ہے۔ لا یسجدون یہ بھی انشاءاللہ فعل مضارع، بل الذین کفروا، کفروا فعل ماضی ہے، کفارا کفارا کفروا یہ آپ کر چکے ہیں، کفروا کفرت کفارتا کفرنا کفرتا کفرتم کفرتم کفرتی کفرتن کفرتما کفرتن کفرتو کفرنا، ٹھیک ہے، یہ وہی ورب ہے۔ اور اس کا جو فائل ہے بل الذین کفروا، آپ کو پتہ میں نے بتایا تھا واو، اس کا مطلب ہے ہم، ٹھیک ہے۔ یکذبون یہ بھی فعل ہے، ٹھیک ہے۔ واللہ اب جملہ اس میں شروع ہو رہا ہے، اور اللہ اعلم، اب اس کی جو خبر ہے جسے کہا تھا جملہ فعلیہ بن کر آ رہی ہے، اعلم وہ جانتا ہے، زیادہ جانتا ہے، کیا بیما یعون جو بھی وہ وعدہ کر رہے ہیں، جو بھی بتا رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا پھر مزید اس کی جو خبر ہوتی ہے جملہ فعلیہ بن کے پھر فعل کے اندر اس کا فاعل دیکھا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ دیکھیے سوری یہاں پہ عالم، ٹھیک ہے، فاعل نہیں، یہ عالم سوری اس کو تھوڑا سا کریکٹ کیجیے، یہ فعل نہیں ہے، یہ فعل نہیں، عالم اسم تفضیل کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے پتہ نہیں آپ کو اسم تفضیل اسم ابھی میں کرواؤں گی، شاید میں نے آپ کو نہیں کروایا اسم تفضیل نا، تو انشاءاللہ اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو یہ عالم، ٹھیک ہے، عالم افعلو کا وزن ہے، عالم افعلو، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی کیا، واللہ اور اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے، زیادہ جانتا ہے، جس طرح سے جاننے والا ہے، ٹھیک ہے، عالم، ٹھیک ہے، تو یہ اس کی خبر ہے۔ تو انشاءاللہ پھر آپ کو لیٹر بتاؤں گی، کیونکہ یہ غیر منصرف اسم ہے تو لہٰذا یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ سنگل دمہ کے ساتھ، سنگل دمہ، عالم نظر نہیں آ رہا، کیونکہ افعلو افعل افعلی سپرلیٹو ڈگری ہم کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، افعلو افعلا 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 افعلانی لینی لینی افعلون افعلینا افعلینا ایسے بنتی ہے گردان، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آپ اس کو بس یہ کہہ سکتے ہیں اسم تفضیل کا صیغہ، سب سے زیادہ جاننے والا۔ فبشرہم باقی آپ کا ورب ہے آگے، فبشرہم، دیکھیے فبشرہم یہ بھی آپ کا ورب ہے، بشرہ یبشر، بشر خوشخبری دینے والا، ہم اب اس کے ساتھ جو ضمیر لگی آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جو ضمیر کو جب دیکھتے ہیں ہما ہم ہا ہما ہننا کا کما کم کی کما کننا یہ اور نا، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے اگر اسم آ جائے تو وہ جسے کہا جائے آپ اس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ضمیر متصل بالاضافہ، ٹھیک ہے، ضمیر متصل مجرور متصل، مجرور کا نام ضرور لیں گے کیونکہ مجرور ہے، ٹھیک ہے، بالاضافت، لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ضمیر متصل تو ہے لیکن مجرور نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے ورب آ رہا ہے، تو آپ کہیں گے منصوب متصل، منصوب متصل، ٹھیک ہے، منصوب متصل ہے۔ بی عذاب اللہ تعالیٰ ایسے بھی کہہ سکتے تھے، صرف عذابن بھی کہہ سکتے تھے، لیکن بی کیوں لگایا ہے اس میں جسے کہا جائے تاکید پیدا کرنے کے لیے، کبھی کبھی یہ جو با ہے یہ زائدہ ہے، اور با زائدہ کیوں لائی جاتی ہے؟ کلام کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے بس خوشخبری ہے ان کے لیے، بس یہی ہے عذاب علیم کی نا، ان کو خوشخبری دے دو۔ تو دیکھیے عذاب علیم کون سا مرکب ہے، کون سا مرکب ہے؟ مرکب عذاب علیم، شابش، مرکب جاری، مرکب جاری، ہاں، بی عذاب بالکل مرکب جاری، اور عذاب علیم کون سا مرکب ہے؟ نہیں،
نہیں اگر یہ مرکب اضافی ہوتا تو تنوین تو نہیں آتا اضافے نا. ہاں توصیفی، شاباش، ہاں توصیفی نا، کیونکہ ہم نے ہمیں مضاف کی کنڈیشن کو ذہن میں رکھنا ہوگا نا. ہاں پھر ہم کہیں گے نہیں یہ تو مضاف پہ تو تنوین نہیں آ سکتی، تو پھر شاباش. الا الذین آمنوا، آپ اس کو کرتی جائیے، یہ ورب ہے. الصالحات اس میں لہم آپ کی اگین جو پہلے بتایا تھا اجرون، یہ آپ کا اسم ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا. تو تھوڑا سا انشاءاللہ ابھی چونکہ ورب پڑھی نہیں ہے تو میں اس کو اتنا آپ کو ایکسپلین نہیں کر رہی، لیکن جتنی چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں نا تھوڑا سا غور و فکر کریں، پھر آپ کے ذہنوں میں سوال آئیں گے تو آپ پھر انشاءاللہ اس کی رہنمائی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آپ کا بس ہوم ورک ہے کہ آپ نے ریسیٹیشن 20 سے 25 تک کی اپنی حفظ یا جو بھی آپ اپنی تجوید بہتر کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ کا ہوم ورک ہے کہ جتنی چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں اپنے طور پر آپ انالیسس کیجئے. لیکن ریسنٹلی ہم کمپاؤنڈ پڑھ رہے ہیں، جملہ اسمیہ. اگر آپ کو کچھ لگتا ہے کہ یہ کمپاؤنڈ ہے تو اپنی جسے کہا جائے آپ اس کو جیسے ہوتا ہے نا اسکرین شاٹ لے کے اور خود ہی آپ اپنے آن لائن اس کو کر کے بھیج دیں، یا اپنے پرنٹ آؤٹ کر کے اس میں لکھ کر اپنے ہاتھوں سے اس کی پکچر کھینچ کے بھیج دیجیے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.